अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 7। तारीख़ थी 3 मार्च 2022। आज उसका तुर्की में तीसरा दिन था। पहले दिन तो वो कहीं नहीं जा सकी और दूसरे दिन भी वो हॉस्टल में ही रही। सफ़र की वजह से काफ़ी थकान हो गई थी उसे भी और अरीशा को भी। लेकिन आज सौदा के साथ वो दोनों स्टेंसिए पार्क के एक शॉपिंग मॉल में आई थीं। नैना को यहाँ तुर्की के बारे में डॉक्यूमेंट्री के लिए काफ़ी मालूमात इकट्ठी करनी थी। यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिनके बारे में वो डॉक्यूमेंट्री में लिख सकती थीं, और अरीशा तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग के लिए आई थी। स्टेनिए पार्क इस्तांबुल के स्टेनिए क्वार्टर में एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ 291 स्टोर्स हैं और हर एक दूसरे से बढ़कर है। इसके साथ साथ इसमें 4 सतह की ज़ेरे ज़मीन पार्किंग है। मरकज़ में बंद और खुली हवा वाले दोनों हिस्से हैं। ओपन एरिया सेक्शन में एक सब्ज़ मरकज़ी पार्क है जो सड़क के किनारे ख़रीदारी की पेशकश करता है, और मरकज़ में एक मुस्तनद तुर्क फूड बाज़ार भी शामिल है जो एक रिवायती तुर्क बाज़ार है जो तुर्की के फ़न तामीर और तारीख़ से मुतासिर है। उफ़क़ पर सूरज आज ज़ोर शोर से चमक रहा था। रूई की मानंद सफ़ेद बादल चुपके चुपके से नीले उफ़क़ पर लहराते। बादलों को आज सूरज से मात मिल चुकी थी। इर्द गिर्द चलती हुई हवा ज़्यादा तेज़ नहीं थी। नैना आज एक मरून कलर के अबाया और हल्की गुलाबी रंग के स्कार्फ में मलबूस थी। चेहरा मेकअप से खाली था, फिर भी उसकी बड़ी स्याह आँखें, सफ़ेद साफ़ और शफाफ रंगत और गुलाबी रुखसार हुस्न का पैकर थे। वो अपने हाथ में एक नोटबुक थामे इर्द गिर्द की अशिया का मुशाहिदा करती और उनके बारे में अपने अहम नुकात अपनी नोटबुक में लिख लेती। दूसरी जानिब अरीशा और सौदा शॉपिंग में मसरूफ़ थीं। सौदा कुछ मिनटों बाद उसके पास आती है और उसे इर्द गिर्द की कुछ अशिया के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात देती और फिर दोबारा शॉपिंग में लग जाती। वो तीनों शॉपिंग मॉल की बालाई मंजिल पर थे। इर्द गिर्द लोगों का रश था। बालाई मंजिल पर मौजूद खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आकर हर सू रक़्स कर रही थी। सौदा, अब नीचे चलकर चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर और कुछ ख़ास नहीं है। अरीशा हैंगर में लटके एक लंबे फ्रॉक को देखती हुई मुंह बनाते हुए कह रही थी। तमाम, सौदा ने हामी भरते हुए कहा। वो दोनों नैना के पास गईं जो उन दोनों से कुछ ही फासले पर खड़ी थी। उन्होंने उसे बताया कि अब उन्हें शॉपिंग मॉल की सबसे आखिरी मंजिल पर जाना है। उसने नोटबुक और पेन अपने स्याह रंग के हैंड बैग में डाली और उन दोनों के साथ चलने लगी। सूरज की तेज़ रोशनी खिड़की से गुजरती हुई एकदम उसके चेहरे से टकराई थी। उसका चेहरा मज़ीद खिल उठा था। वो तीनों शॉपिंग मॉल के ऊपरी हिस्से के मरकज़ में वाक़ई लिफ्ट की जानिब बढ़ीं। उस लिफ्ट को एक कुशादा एट्रियम ने घेरा हुआ था जो जदीद तामीराती अनासिर जैसे चेकना शीशे के पैनल, पॉलिश धात के एक्सटेंसेस और असरी लाइटिंग फिक्सचर से मुज़य्यन था। लिफ्ट के चौड़े दरवाजे खुले। उन तीनों के साथ 2-3 अफराद भी लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट को अंदर से आला मयार के धात जैसे ब्रश शुदा धात से और आराइशी फिनिश से मुज़य्यन किया गया था। इसको अंदर से वसी व अरीज़ दिखाने के लिए आईने को हिकमत अमली के साथ रखा गया था। लिफ्ट चल पड़ी थी। नैना इस दौरान खामोशी से खड़ी रही, लेकिन अरीशा और सौदा एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ रहीं। सौदा की कुछ ही दिनों में उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो काफ़ी नर्म मिजाज और हर किसी के साथ दोस्ताना अंदाज़ अपनाने वाली लड़की थी। नैना अरीशा की तरह बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं थी, इसीलिए वो उन दोनों की बातें खामोशी से सुन रही थी, और कभी कभी वो दोनों उसे भी अपनी गुफ्तगू के दौरान कुछ पूछ लेती तो वो उसका मुख्तसर सा जवाब दे देती। चंद मिनटों बाद लिफ्ट अपनी मंजिल पर आकर रुकी। लिफ्ट के दरवाजे सीधा सबसे आखिरी वाले फ्लोर में खुले थे। वो तीनों चूँकि लिफ्ट में सबसे आगे खड़ी थीं, इसी बिना पर वो तीनों सबसे पहले लिफ्ट से निकलीं, और लिफ्ट से निकलकर सामने का मंजर देखकर उनके कदम जंजीर हुए। लिफ्ट में मौजूद बाकी अफराद भी बाहर निकले और वो भी सामने का मंजर देखकर बिल्कुल साकित से रह गए। वहाँ हर तरफ खौफ की फ़ज़ा कायम थी। हर सू ख़तरा ही ख़तरा था। स्याह लिबास में बहुत से नकाब पोश आदमी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथों में मशीन गन्स उठाई हुई थीं, और वो मशीन गन्स उन्होंने वहाँ मौजूद हर शख्स, फिर ख्वाह वो आदमी हो या औरत या कोई बुज़ुर्ग, उनके सरों पर तान रखी थीं। हिलना मत, उन नकाबपोश अफराद में से एक आदमी उन तीनों को देखकर चिल्लाया। नैना और अरीशा कुछ समझ ना सकीं। उन दोनों ने ना समझी से साथ खड़ी सौदा को देखा। वो कह रहे हैं यहाँ से हिलना मत।
اس نے سرگوشی کرنے والے انداز میں سہم کر کہا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نقاب پوش افراد ان تینوں کی جانب بڑھے اور ان تینوں کے ساتھ ساتھ لفٹ سے نکلنے والے باقی لوگوں کے ہاتھ بھی انہوں نے پیچھے کی طرف باندھ دیے۔ کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس وقت مزاحمت کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی سوائے اس کے۔ باقیوں کی طرح ان میں سے ایک نقاب پوش آدمی نے نینا کے سر پر بھی مشین گن تان دی۔ وہ کچھ نہ بولی، لیکن طیش کے عالم میں اس کی سانس پھول رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اگر کسی نے پولیس کو بلانے کی کوشش کی تو انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ان نقاب پوش افراد میں سے ایک نے بلند آواز میں سب لوگوں کو تنبیہ کی۔ سب لوگوں پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ ہر کوئی سہم کر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اگر کسی کے چہرے پر خوف کی لہریں موجود نہیں تھیں تو وہ نینا احسن تھی۔ اور پھر اوپر والے فلور سے بھی لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جس سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پورا مال ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ شخص جو نینا کے سر پر مشین گن تانے ہوئے تھا، اس سے نینا نے انگریزی میں سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی، تمہیں معلوم ہو جائے گا بہت جلد ہی، جب ہم تم سب کو یہاں موت کے گھاٹ اتار کر چلے جائیں گے۔ اس شخص نے ترک زبان میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، جس کی سمجھ نینا کو بالکل نہ آئی۔ اس نے ہاتھ چھڑانے چاہے لیکن اس شخص کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی۔ ان نقاب پوش افراد کے ساتھ باقی ڈرے سہمے لوگ بھی بائیں جانب متوجہ ہوئے۔ 6 فٹ لمبا قد، سیاہ شرٹ کے اوپر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس براق یامان ان کی طرف ایک فاتحانہ انداز میں آ رہا تھا۔ اس کے سنہرے بال ہمیشہ کی طرح جیل سے ایک طرف کو سیٹ کیے ہوئے تھے۔ نیلی آنکھوں میں آج کچھ خاص تھا، ایک امید، کسی کو فتح کر لینے کی امید۔ لیکن وہ یہاں تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایلدار ازجان بھی تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، گہرے بھورے رنگ کا لانگ کوٹ اور سیاہ جینز سے بے تن کیے، وہ بھی خاصا پرجوش لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ نقاب پوش افراد چوکنا ہوئے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا جیسے وہ اسی کے منتظر ہو۔ ایلدار، دیکھ رہے ہو تم؟ شکاری خود اپنے جال میں آ پھنسا ہے۔ براق نے ایک آنکھ دباتے ہوئے ان نقاب پوش افراد کا تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہی دیکھ رہا ہوں براق بے، اس نے بھی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان دونوں کی نگاہیں اب ان نقاب پوش افراد پر ٹکی تھیں۔ سین، براق اب اپنی بھاری آواز میں ان نقاب پوش افراد سے مخاطب ہوا۔ سب نقاب پوش افراد کے ساتھ ساتھ ان سب سہمے ہوئے لوگوں کی نگاہیں بھی اس وجی اور بہادر مرد پر جمی تھیں۔ تم جانتے ہو، آج تم لوگوں کا ماسٹر مائنڈ بھی ہمارا شکار بنے گا، اس نے شانے اچکاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ ایلدار معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ لوگ حیران تھے، یہ 2 افراد اتنے سارے لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ دیکھتے ہیں کون کس کا شکار بنتا ہے، ایک نقاب پوش فرد نے تنفر سے کہا۔ نینا براق سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ چونکہ وہ لوگ آپس میں ترک زبان میں بات کر رہے تھے اس لیے وہ ان کی باتیں سمجھ نہ سکی، لیکن اسے یہ تو معلوم تھا کہ وہ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے اور یہ اس کے لیے اچھا موقع تھا، اور اس نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ اس نے اپنی سیاہ ہائی ہیلز اس نقاب پوش شخص کے پاؤں پر دے ماری جو اس کے سر پر مشین گن تانے کھڑا تھا۔ وہ شخص ایک دم بوکھلا سا گیا۔ براق کی نظریں اس لڑکی پر پڑ گئیں جو اب مال کے دروازے تک بھاگ رہی تھی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور پھر رک گیا۔ ان نقاب پوش افراد میں سے کسی ایک شخص نے نینا کو اپنی پوری قوت کے ساتھ بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نینا نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ اس نقاب پوش شخص نے نینا کو فرش کی طرف زور سے پھینکا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر جا گری، جسم میں ایک دم شدت سے درد کی لہر دوڑی۔ اس نقاب پوش آدمی نے نینا کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے اور پھر اپنی گرفت میں لے لیے، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی مشین گن اس کے سر پر تان دی۔ اس نقاب پوش شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ تمہیں بھاگنے کا بہت شوق ہے، وہ ترک زبان میں کہہ رہا تھا، لیکن نینا خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ چلو، یہاں کی تباہی کی شروعات ہم تم سے ہی کرتے ہیں، وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ یہاں موجود سہمے ہوئے لوگوں پر اب مزید لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ 1 2 3 اس نقاب پوش شخص نے گنتی شروع کی اور پھر اس نے مشین گن لوڈ کرنا شروع کی۔ عریشہ یہ دیکھ کر یکدم چلائی، لیکن ایک نقاب پوش شخص نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ نینا کے سر پر مشین گن تانے اس نقاب پوش آدمی نے اب مشین گن کے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ اب صرف ایک زوردار آواز کی دیر تھی۔
جو نینا احسن کی اس دنیا سے تمام راہیں جدا کر دینے والی تھی، جو نینا کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والی تھی۔ نینا نے آنکھیں میچ لیں اور ایک گہری سانس لی، آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ بے خوف تھا، اس کی اس بے خوفی اور بہادری کا براق دور سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں کئی ستائشی جملے اس نے اس بہادر لڑکی کے لیے کہہ ڈالے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور یہ وہ الفاظ تھے جو نینا کی زبان سے خود بخود ادا ہوئے۔ اس کے دل میں ایک سکون سا مچلنے لگا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ وہ اس دن سے خوف نہیں کھاتی تھی۔ آخر وہ شخص موت سے کیسے خوف کھا سکتا ہے جو ساری زندگی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور جو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہی ہر کام کرتا ہو؟ اور پھر وہ زور دھار اور بھیانک آواز پورے مال میں گونج اٹھی۔ اسے تیز گرم سلاخ سی سینے میں گھستی محسوس ہوئی۔ عریشہ اور سیودار زور سے چلائیں۔ صرف وہ دونوں ہی نہیں، وہاں موجود تمام ڈرے سہمے لوگ بھی چلائے۔ مشین گن سے گولی چل چکی تھی۔ اس زوردار اور بھیانک آواز نے اس کی تمام راہیں اس دنیا سے جدا کر دی تھیں۔ سرخ خون فرش پر بہنے لگا تھا۔ اگر ظلم کے خلاف کوئی بھی شخص آواز نہ اٹھائے تو یہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے ہے۔ آفتاب کی کرنیں اور ارد گرد چلتی ہوئی کھڑکیوں کے پردوں سے گزر کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ پردے باہر چلنے والی ہوا کے باعث لہرا رہے تھے۔ حلیمہ صاحبہ اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ فرش پر جائے نماز بچھائے انہوں نے سلام پھیرا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ چکی تھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ لمحے دعا کرتی رہیں۔ دل کو اچانک ایک عجیب سی ٹھیس پہنچی۔ انہوں نے بے اختیار اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ آنکھوں کے سامنے سے نینا کی تصویر گزری۔ یا اللہ، میری بیٹی کی حفاظت فرما۔ ان کے دل پر ایک دم بہت سا بوجھ پڑ گیا تھا۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں اور پھر ان کی آنکھیں برسنا شروع ہوئیں، جیسے کچھ تھا جو ان کے دل نے محسوس کر لیا تھا۔ نینا کے ہمیشہ اس طرح سے دوسرے ملک جانے پر وہ یوں ہی پریشان اور اداس رہتی، لیکن آج وہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ وہ ماں تھیں، اپنی اولاد کی تکلیف انہیں کیسے محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اب اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے تسبیح کے دانے گرانا شروع ہوئیں، اور نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی تسبیح کے دانے گراتی رہیں۔ یہ منظر اس ویلفیئر سینٹر کا تھا جہاں وہ کافی دنوں سے نہیں آئی تھیں، اور شاید آج بھی نہ آتی اگر کل اسے کسی نے یہ باور نہ کرایا ہوتا کہ وہ یہاں کافی دنوں سے نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر ورکرز سے بات کرتی رہی۔ یہاں کام کرنے والے ورکرز بھی اسے آج یہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ ان کی حیرانی میرائے نے نوٹ کی تھی اور اس کا جواب بھی اس نے صاف صاف یہی دیا کہ اس کی مصروفیات کافی بڑھ گئی ہیں، اسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکی۔ وہ اب اپنے ویلفیئر سینٹر سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ ویلفیئر سینٹر اسی کا تھا جس کی افتتاح اس نے 2 سال پہلے کی تھی، لیکن ابھی تک یہ صرف معمولی سی خدمات ہی انجام دے پایا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میرائے اس کو ٹھیک سے وقت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنی موبائل اسکرین کو بیزاری کے عالم میں دیکھا اور دوبارہ سے وہی نمبر ڈائل کیا جس پر وہ کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا۔ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور بیٹھا تھا، وہ بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور کو کار ڈرائیو کرنے کا کہا تو اس نے مؤدب سے انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور کار ڈرائیو کرنا شروع کی۔ میرائے نے دوبارہ اس نمبر پر کال ملائی۔ اوف اللہ، نینا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ جواب نہ موصول ہونے پر وہ ناگواری سے زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے اب کی بار نینا کو بہت سے میسیجز سینڈ کیے اور پھر فون کو ناگواری سے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا۔ پھر ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر دیکھنے لگی۔ نینا نے اسے بتایا تھا کہ وہ ترکیہ آ گئی ہے، اسی لیے وہ اسے بار بار کال کر رہی تھی تاکہ اس سے مل سکے، لیکن اب اس کے یوں فون نہ اٹھانے پر اس کا دل کافی دکھا تھا۔ وہ کیا جانے کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی۔ سرخ خون کی لہریں فرش پر بہہ رہی تھیں۔ وہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا۔ یہ وہی نقاب پوش شخص تھا جو نینا کے سر پر مشین گن تانے ہوا تھا۔ نینا کے چہرے پر اس وقت حیرانی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات نے گھر کیا ہوا تھا۔ اسے اس سب کی توقع نہ تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ آج اس کا آخری دن تھا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کو موت یا زندگی نہیں دے سکتا۔ کچھ لمحے پہلے 1 2 3 اس نقاب پوش شخص نے گنتی شروع کی۔ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا براق یہ منظر دیکھ رہا تھا۔
اس نے اس لڑکی کو بھی دیکھا جو بالکل بے خوف تھی۔ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے ایلدار کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایلدار سب سمجھ گیا تھا۔ ایلدار نے ایک گہری سانس لی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے کو بڑھا۔ براق پیچھے ہی رہا اور پھر وہ بھی چھوٹے قدم لیتا اتنا پیچھے کو گیا کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس وقت سب کی نظریں نینا اور اس پر مشین گن تانے ہوئے نقاب پوش شخص پر جمی تھیں۔ یوں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ اب مال کے ایک دراز سفید ستون کے پیچھے جا کھڑا ہوا، اپنی جیب سے پستول نکالی اور پھر اس شخص کا نشانہ باندھا جو نینا کے سر پر مشین گن تانے کھڑا تھا۔ براق نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور پھر گولی چلا دی۔ ایک زوردار اور دل دہلا دینے والی آواز مال میں گونجی تھی۔ یہ آواز سن کر نینا بھی ایک دم کانپ سی گئی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر براق زیر لب مسکرایا۔ وہ گولی سیدھا اس نقاب پوش شخص کے سینے کو چیرتے ہوئے گزری تھی۔ وہ حواس باختہ سا ہو کر فرش پر جا گزرا۔ اس کی موت موقع پر ہی واقع ہو گئی تھی۔ آخر براق کے نشانے سے کون بچ سکتا تھا؟ نینا نے چہرہ موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو اس کا محسن تھا، وہ شخص جسے اللہ نے اسے بچانے کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ سیاہ آنکھوں نے پہلی بار ان نیلی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں، لیکن وقت تھما نہیں تھا، وقت تھم بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر طرف ابھی بھی خوف پھیلا تھا۔ نینا فرش سے اٹھی اور کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی سیودہ اور عریشہ کے پاس بھاگی۔ براق اسے یوں ہی چند لمحے دیکھتا رہا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لڑکی موت کو اپنے اتنا قریب دیکھنے کے باوجود گھبرائی نہیں۔ دل نے ایک بار پھر کئی ستائشی جملے اس لڑکی کے لیے کہہ ڈالے۔ عریشہ اور سیودہ کے پاس نینا اس لیے بھاگی تھی کیونکہ وہ نقاب پوش افراد جنہوں نے سیودہ اور عریشہ کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی وہ اب براق کی طرف متوجہ تھے۔ صرف یہی نہیں، باقی نقاب پوش افراد بھی اب براق یامان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ ایلدار بھی اب براق کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھی۔ براق کی نیلی آنکھیں اب سرخ تھیں، سفید اور شفاف چہرے پر سبز رگیں تنی ہوئی تھیں۔ تبھی مال کے داخلی دروازے پر جہاں پر کئی نقاب پوش افراد راستہ روکے ہوئے تھے اس طرف سے بہت سی گولیاں چلنے کی آواز گونجی۔ ساتھ ہی لوگوں کے چلانے کی آواز بھی ماحول میں گولیوں کی آواز کے ساتھ پھیل گئی۔ مال کے داخلی دروازے کا راستہ جن نقاب پوش افراد نے روکا ہوا تھا وہ اب فرش پر زخمی حالت میں اوندھے منہ گرے تھے۔ کچھ تو اسی وقت ہی موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے چہروں پر امید اور مسرت کی کئی لہریں دوڑیں۔ ان سب نقاب پوش افراد کی اس حالت کا ذمہ دار تھا بھوری آنکھوں والا احمد، جو سرمئی ٹی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے فوجی افسران تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایلدار اور براق کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، چہروں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ قائم ہوئی۔ ان سب فوجیوں نے براق، ایلدار اور احمد کی رہنمائی لیتے ہوئے سب سے پہلے تو یہاں مال میں موجود عام لوگوں کو نکالا۔ کچھ افسران مال کی اوپری منزل پر گئے اور وہاں موجود عام لوگوں کو نکالا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ نقاب پوش افراد یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی انہیں روکنے کی خوب کوشش کی، لیکن ان کی تعداد چونکہ اب براق اور اس کی ٹیم میں موجود فوجی افسران سے کم ہو گئی تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ جن نقاب پوش افراد نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہیں بعد میں اپنی اس مزاحمت پر خوب پچھتاوا ہوا۔ انہیں بری طرح لہو لہان کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان میں چلنے پھرنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، اور کچھ تو مار پیٹ کی تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکے اور اس دنیا سے جہنم واصل کر دیے گئے۔ سب عام شہری وغیرہ شاپنگ مال سے حفاظت کے ساتھ نکال لیے گئے تھے۔ کوئی عام شخص اب مال میں موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی مال میں موجود تھا تو وہ تھے چند نقاب پوش افراد اور براق کے ساتھ اس کی ٹیم۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ نقاب پوش افراد وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، حالانکہ کئی نقاب پوش افراد کو براق اور اس کی ٹیم نے ان کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تم لوگ بھی مرنا چاہتے ہو؟ براق نے لب کو چلتے ہوئے نقاب پوش افراد کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش افراد اس کی بات سن کر قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ان کا یوں ہنسنا براق کو زہر لگا۔ چند لمحے وہ یوں ہی ہنستے رہے۔ براق نے اپنی پستول لوڈ کی، ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور ایک نقاب پوش شخص کا نشانہ باندھا، اور تبھی یکدم خاموشی چھا گئی۔ ان کے قہقہے بند ہو گئے۔ براق کو لگا کہ وہ اس کی یوں پستول ان کی طرف بڑھانے پر خوفزدہ ہو گئے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کسی کی آہٹ کی آواز آئی، سب متوجہ ہوئے۔ ایک سفید ستون کے پیچھے سے آتا وہ ایک درمیانے قد والا شخص تھا جو سر پر ایک بھورے رنگ کی ہیٹ پہنے ہوئے تھا اور چہرے کو ایک سیاہ کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانکا ہوا تھا۔ یہ ہیٹ براق نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہیٹ تھی
جو کارا بے پہنا کرتا تھا۔ مطلب یہ وہی تھا، براق کا سب سے بڑا دشمن جس کی تلاش براق کو یہاں لائی تھی۔ مراد کارا بے؟ مراد اب مرکز میں کھڑا تھا، اگرچہ وہ بچے کچھ نقاب پوش افراد کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں اب مشین گنز بھی موجود نہیں تھیں، اور جن کے ہاتھ میں مشین گنز موجود تھیں وہ گولیوں سے خالی تھیں۔ آخر تم آ ہی گئے مراد، براق نے چبا چبا کر بولا۔ پستول ابھی بھی ہاتھ میں ہی تھامی ہوئی تھی۔ مراد مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ ہاں میں آ گیا، اس نے شانے چوڑے کرتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ براق نے اس کی جانب کچھ قدم بڑھائے اور بھینچے ہوئے جبڑے اور کسیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے؟ اس بار اس کے انداز میں جو کچھ تھا وہ براق سمجھ نہ سکا۔ تم اپنے چہرے سے یہ کپڑا ہٹاؤ گے تو ہی مجھے پتہ چلے گا کہ تم کون ہو، اس نے تنزیہ کہا۔ وہ جواباً قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ براق نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ براق بے، لگتا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے یہ اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہے۔ احمد نے اس کا تمسخر اڑایا۔ براق جواباً زیر لب مسکرایا۔ اچھا تو آج تم لوگ دیکھ ہی لو کہ میں کون ہوں، اس نے اپنا ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا، اور اب وہ اپنے چہرے سے وہ سیاہ کپڑا اتار رہا تھا۔ براق اسے کھاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ کپڑا دور اچھال دیا اور اسے لب کاٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر براق کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ نہ سمجھی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ چہرہ ایک انجان چہرہ تھا جسے آج تک براق نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کون تھا براق جان نہیں سکا۔ تم مجھے نہیں جانتے براق، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کافی فاتحانہ انداز میں کہا۔ براق کی سانس پھولنے لگی تھی۔ سپاہیوں، ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دو، اس نے بلند آواز میں تمام فوجی افسران کو حکم دیا۔ وہ سب فوجی براق کا حکم سن کر اس کی طرف بڑھے۔ براق نے بھی پستول سنبھال لی اور مراد کو زہر خند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ہر طرف ایک بار پھر بھگدڑ مچ گئی۔ گولیوں کی زوردار اور بھیانک آواز مال میں ہر سو گونج رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نقاب پوش افراد فوجی افسران سے بری طرح پٹ رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی معافی تلافی تک نہ آیا۔ نقاب پوش افراد میں سے زیادہ تر موت کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے، اور بس کچھ ہی ایسے تھے جو زخمی حالت میں فرش پر اوندھے لیٹے تھے۔ اس دوران مراد نے بھی فائرنگ جاری رکھی تھی، لیکن آخر میں اس کی پستول میں گولیاں ختم ہو گئیں۔ اس کے پاس اب بھاگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سب چھوڑ کر بھاگا اپنی پوری قوت سے، لیکن اس کے بھاگنے کی تمام کوششیں بیکار رہیں، کیونکہ براق اپنے دشمن کو بھاگنے نہیں دیتا۔ اب اس مال میں ان نقاب پوش افراد کا سربراہ یعنی مراد کارا بے تنہا تھا۔ اس کی مدد کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ براق تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا، اسے بازو سے پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بوکھلا کر فرش پر گر گیا۔ اس کے تو چاروں طبق ہی روشن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ کے ایک طرف سے خون کے قطرے ابھرے۔ وہ فوجی افسران کے قید میں تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ براق یامان کے قید میں آ گیا تھا۔ تو مراد، یہ مت سمجھنا کہ کھیل اب ختم، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، اس کے قریب مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور پھر فوجی افسران کو حکم دیا کہ اسے یہاں سے لے کر جائیں۔ کہاں؟ ترکیے کی خفیہ فوجی بیس میں۔ وہ تینوں ٹیکسی میں سوار تھیں۔ سیودہ آگے والی سیٹ پر بیٹھی تھی، بیک سیٹ پر وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ ڈرائیور ٹیکسی چلا رہا تھا۔ ٹیکسی کی رفتار نہ بہت زیادہ تھی اور نہ ہی بہت کم۔ تینوں کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے تاثرات ابھی تک چھائے تھے۔ اس دوران نینا ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر خالی نگاہوں سے استنبول کے گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی، حالانکہ اس کا دل و دماغ کچھ دیر پہلے والے واقعے کی سوچ و بچار میں ہی مصروف تھا۔ سیودہ، تمہارے ترکیے میں یہ سب بھی ہوتا ہے؟ ریشا نے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے سیودہ سے طنزیہ انداز میں کہا۔ سیودہ یہ سن کر مسکرائی۔ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن تم یہ دیکھو کہ کسی کو جانی نقصان نہیں ہوا۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے فوجی افسران بہت قابل اور بہادر ہیں، اس نے کافی فخر سے کہا۔ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی، وہاں کسی بھی شخص کو سوائے ان نقاب پوش افراد کے نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاں، ہمارے بھی کچھ کم نہیں ہیں، اس نے ابرو اچکائے اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
نظریں اب کھڑکی سے باہر تھیں۔ ویسے نینا تم بہت بہادر ہو، کچھ لمحے بعد سیودہ نے اس سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لیکن ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اس نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر پوچھا۔ وہ تھوڑا ہچکچائی تھی۔ ہاں کہو، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم تھوڑی جلد باز بھی ہو، مطلب اگر تم نے بھاگنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو تم خطرے میں نہ پڑتی، اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ نینا اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سیودہ سچ کہہ رہی ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے، بس شاید نینا یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بنا جواب دیے لب کاٹتے ہوئے نظریں پھیریں اور کھڑکی سے باہر کے مناظر دوبارہ دیکھنے لگی۔ سیودہ نے بھی چہرہ موڑ لیا۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ نینا کو اس کی بات بری لگی ہے۔ آئے دن بدلتے ہیں زباں کا بیان، آئے دن بدلتے ہیں زباں کا بیان، منافق بھی یہی اور انہی کا میزان۔ یہ منظر تھا ترکی فوج کی خفیہ بیس کا، جس کے تہہ خانے کے کمرے میں وہ موجود تھا۔ کمرے کی دیواریں موٹی موٹی تھیں۔ یہ کمرہ بہت وسیع نہیں تھا، صرف 2-3 ہی روشن دان تھے یہاں، اور ہر سو اندھیرے کے سائے رقص کر رہے تھے۔ روشن دان سے گزرتی آفتاب کی کرنیں مشکل سے اس اندھیر نگری میں کچھ روشنی کرنے میں کامیاب ہو رہی تھیں۔ وہ مرکز میں رکھی کرسی سے جکڑا بیٹھا تھا۔ اس کی کلائیاں کمر کے پیچھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے بندھی تھیں۔ ٹخنے بھی اسی طرح مجبور تھے۔ اس کے پیر کرسی کی ٹانگوں کے ساتھ مضبوطی سے بندھے تھے جو اس کے فرار ہونے کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہے تھے۔ منہ چیتھڑے ہوئے کپڑے کے ساتھ بندھا تھا جو اس کی آواز کو دبا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے آنکھیں اس کمرے کے گرد گھما رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہاں مراد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کچھ لمحے فرار ہونے کی کوششیں کرتا رہا لیکن سب بے سود رہا۔ اور پھر اچانک اس دل دہلا دینے والی خاموشی میں کسی نے خلل پیدا کیا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ۔ ان قدموں کی آواز تیز ہوتی گئی، بہت تیز۔ کچھ لمحے میں ہی وہ قدموں کی آواز غائب ہو گئی اور مراد کی سانسیں بھی تیز ہو گئیں۔ کسی نے اس کا چہرہ اس چیتھڑے ہوئے کپڑے سے آزاد کیا۔ وہ حواس باختہ ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں۔ اس کے سامنے وہ تینوں کھڑے تھے۔ خوش آمدید مراد، ایک فاتحانہ انداز میں براق نے مسکرا کر کہا۔ سامنے ایک اور کرسی پڑی تھی۔ براق نے کرسی کھینچی اور ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اس کی کرسی پر بیٹھا۔ اس کی نیلی آنکھوں پر روشن دان سے گزرتے آفتاب کی سنہری کرنیں گنی تو اس کی آنکھیں مزید چمک اٹھیں۔ براق، تمہیں کیا لگتا ہے تم جیت گئے؟ اس نے تنفر سے کہا۔ براق کو یہ سن کر کچھ عجیب لگا۔ مراد اس کی قید میں تھا، یعنی اسے شکست نصیب ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ اسے کافی تعجب ہوا۔ تم اب بھی یہ کہہ رہے ہو؟ اس نے کافی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا اور کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ تم جانتے ہو مراد، میرا دشمن مجھ سے کبھی چھپ نہیں پایا، کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے کہا تو اب کی بار اس کے دل میں عجیب سی کشمکش موجود تھی۔ اب میں جو سوال پوچھوں اس کے جواب مجھے دو، کرسی سے آگے ہوتے ہوئے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑے الدار اور احمد بھی اب مزید چوکنا ہوئے۔ جیسے تم نے کہا اور میں نے مان لیا، مراد نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ ماننا تو تمہیں پڑے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی کی کئی لہریں امٹ آئیں۔ مراد اسے لب کو چلتے ہوئے خاموشی سے گھورتا رہا۔ ایمرے چچا کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، مگر یہ اس کا آخری سوال نہیں تھا۔ اس نے اپنے سوالات جاری رکھے۔ مراد نے کچھ نہیں کہا، بس اسے تنفر سے دیکھتا رہا۔ انور کہاں ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ انور وہ شخص تھا جس کے لیے مراد اور اس کا باپ کارا بے کام کیا کرتے تھے۔ یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ برائی کی دنیا کا بادشاہ تھا۔ براق، تم یہاں مجھ سے سوال کر رہے ہو، چلو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مراد کی آنکھوں میں اس بار کچھ عجیب سا تھا۔ اس کا لہجہ بھی اتنا ہی عجیب تھا۔ وہ کرسی سے تھوڑا آگے ہوا، ایک گہری سانس لی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمہارے خیر خواہ ہیں؟ وہ اپنے الفاظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ براق نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ چلو میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، تم جانتے ہو تمہاری تمام خبریں مجھ تک کون پہنچاتا ہے؟
براق کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، وہ لب کچلنے لگا۔ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کون غداری کر رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہوا کرسی کی پشت کے ساتھ ایک پرسکون انداز میں ٹیک لگا گیا۔ کون؟ اب کی بار اس نے پوچھا تو وہ تھوڑا ہچکچایا اور گھبرایا بھی۔ وہ شخص ہے، اس نے کہنے کے لیے لب کھولے لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ ایک زوردار آواز پورے تہخانے میں گونج اٹھی۔ پستول سے نکلی اس گولی نے اس کے سر کو چیر کر رکھ دیا۔ خون اس کے سر سے بہنے لگا تھا۔ حواس باختگی کے ساتھ مراد کو بس دیکھتا رہ گیا اور پھر اس نے حواس باختگی کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ احمد کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس کے چہرے پر کئی تاثرات نے گھر کیا ہوا تھا۔ براق کرسی سے اٹھا۔ وہ اور ایلدار اب پستول ہاتھ میں پکڑے احمد کو ساکت سے دیکھ رہے تھے۔ احمد، یہ تم نے کیا کیا؟ براق چلایا اور اس کی طرف تیز قدموں کے ساتھ بڑھا۔ احمد خوفزدہ سا ہو کر کچھ قدم پیچھے ہوا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ احمد بتاؤ، یہ کیا کیا؟ اس کے مزید قریب بڑھتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ ایلدار بت بنا یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب احمد کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور احمد، اس کے تو لب جیسے سل ہی گئے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموش رہا اور نظریں جھکائے رکھیں۔ اس کے جواب نہ دینے پر براق کے دل میں تیش کا شعلہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک کھینچ کر تھپڑ احمد کے منہ پر رسید کیا، یوں کہ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا لیکن پھر بھی بولا کچھ نہیں۔ ایلدار پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ جانتا تھا براق کو جب بھی غصہ آتا وہ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن جب یہ تیش کی آگ بڑھ جاتی تو وہ یوں ہی اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ کیا تم ہی وہ غدار ہو؟ اس نے پھولتی ہوئی سانس کے ساتھ پوچھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل و دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ احمد نے ابھی بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی بھوری آنکھیں البتہ کچھ نم سی تھیں۔ اس کی انام آنکھیں دیکھ کر براق کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں اور وہ 3 سانسیں لیں۔ براق کی احمد سے دوستی فوج میں آنے سے پہلے بھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھے تھے اور اس کے بعد اس سے آگے کا سفر ان دونوں نے اکٹھے ہی طے کیا۔ براق کو اس سے کم از کم اس حرکت کی امید نہ تھی۔ ایلدار، جاؤ اسے بند کر دو وہاں جہاں ہم غداروں اور مجرموں کو بند کرتے ہیں۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے ایلدار کو حکم دیا۔ ایلدار نے اس کا حکم سن کر مؤدب سے انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور احمد کی جانب بڑھا۔ احمد اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ایلدار اسے لے کر اب تہخانے کے اس کمرے میں بند کر رہا تھا جہاں وہ غداروں اور مجرموں کو رکھتے۔ احمد نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر براق کو نہیں دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک دم نمی کی ہلکی سی لہر امڑ آئی۔ اپنوں کا دھوکہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ان دونوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد وہ اب اس کمرے میں تنہا تھا۔ اس نے ارد گرد زخمی سے انداز میں دیکھا اور پھر اس کے ذہن کے پردوں پر پڑے یکدم یامان بے کے الفاظ اجاگر ہوئے۔ اس دنیا میں تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے منافق دوست۔ احمد کو تہخانے کے کمرے میں بند کروا کر ایلدار واپس اس کمرے میں آیا جہاں براق موجود تھا اور اس کے ساتھ مراد کی لاش بھی موجود تھی۔ براق کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ کی مٹھی ٹھوڑی کے نیچے لگائے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے دل و دماغ میں چلنے والی جنگ کو آشکار کر رہے تھے۔ ماتھے پر کئی سلوٹیں نمایاں تھیں۔ براق بے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایلدار اس کی جانب بڑھا اور اس کے ساتھ مؤدب سے انداز میں کھڑا ہونے کے بعد اس سے پوچھا۔ براق ایک دم اپنے خیالات کے دائرے سے باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر ساتھ کھڑے ایلدار کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ احمد کو بند کر دیا تم نے؟ اس نے دھیمے اور زخمی سے لہجے میں پوچھا۔ ایود بے، آپ، وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن براق نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ جب تک وہ اپنا منہ نہ کھولے اسے وہیں رکھنا۔ شہادت کی انگلی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے بے حد سختی سے کہا۔ جیسے آپ کا حکم۔ مراد کا کیا کرنا ہے؟ وہ سر جھکائے پوچھ رہا تھا۔ کسی بھی طرح اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ مراد مر گیا ہے، ورنہ ہم اونور تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسے معنی خیز انداز میں صاف گوئی سے کہہ ڈالا۔ آپ کو یقین ہے کہ اونور اس کے پیچھے آئے گا؟ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئے گا۔ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ دل و دماغ یہ سب کہتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ابھی اتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا، پھر بھی وہ یہ سب صرف اپنی ذات کی تسکین اور اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، ایسا ایلدار کو لگا۔ اس کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ مراد کی کرسی پر پڑی لاش کی طرف نگاہیں دہراتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اسے ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ پہنچ پائے۔
یہ کہتے ہوئے براق کرسی سے اٹھا اور ایلدار نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ براق اب مڑا اور تہہ خانے کے اس کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ ایلدار بھی اس سے قدم ملاتا ہوا تہہ خانے کے اس کمرے سے باہر نکلا۔ براق کے قدم تیز تھے، بہت تیز۔ براق پہ آپ کو کیا لگتا ہے احمد نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ دونوں اب تہہ خانے کی راہداری سے گزر رہے تھے جب ایلدار نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ براق کے قدم جمے تو اس کے قدم بھی جم گئے۔ تم جانتے ہو ایلدار، چاہے سلطان محمد فاتح ہو یا سلطان سلیمان، انہوں نے بھی منصب کی خاطر اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ وہ کہہ رہا تھا تو اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا اور معنی خیز بھی، اور پھر اس نے ایک وقفہ لیا۔ ایلدار اسے مزید سننے کا منتظر تھا۔ اب ان کو اس حد تک جانتے ہو کس نے پہنچایا؟ اس نے مزید کہا۔ ایلدار نے سوالیہ نگاہوں سے براق کو دیکھا۔ لالچ نے، اور شاید مجبوری نے۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، زخمی پن، شکست خوردگی، تکلیف، دکھ اور نہ جانے کیا کیا۔ رات کی تاریکی نے شہروں کی ملکہ کو گھیر لیا تھا۔ افق پر رات کے گہرے سائے کے درمیان چاند روشن تھا۔ ارد گرد لہراتی ٹھنڈی ہوا کی رفتار نہ بہت تیز تھی اور نہ ہی بہت کم۔ یہ منظر استنبول کے اس ہوٹل کے کمرے کا تھا جہاں وہ دونوں ٹھہری تھیں۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ رکھے گئے تھے اور کچھ ہی فاصلے پر ایک صوفہ پڑا تھا۔ ایک سنگل بیڈ پر وہ کمبل اوڑھے نیند کی وادیوں میں گم ہوئی پڑی تھی۔ ساتھ والے سنگل بیڈ پر وہ بیٹھی تھی۔ اس نے ٹھنڈ کے باعث کمبل ٹانگوں پر اوڑھا ہوا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کی شال اس نے اپنے کندھوں پر لپیٹی ہوئی تھی۔ بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے جس کے باعث اس کے سیاہ ریشمی بالوں کی کچھ لہریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ دیوار پر لٹکنے والی کلاک رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس کے سنگل بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر موجود لائٹ لیمپ کی روشنی سیدھا اس کی ڈائری پر آ کر گر رہی تھی۔ اس نے آج حلیمہ صاحبہ سے بات بھی کی تھی۔ ان کو اس بات کا یقین دلایا بھی تھا کہ وہ یہاں بالکل خیریت سے ہے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ آج اس کے ساتھ مال میں کیا واقعہ پیش آیا، لیکن جب اسے حلیمہ صاحبہ نے یہ بتایا کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں ابھی کچھ نہیں بتائے گی ورنہ وہ اور پریشان ہو جائیں گی اور ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ وہ ہاتھ میں پین پکڑے ڈائری کے صفحات پر کچھ تحریر کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ڈائری لکھنے کا شوق بچپن سے تھا، اور تو اور اس کے گھر میں ڈائری لکھنے کا شوق صرف اسے اور حلیمہ صاحبہ کو ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنے کا مقصد پورا کر دینا، آمین۔ اس نے اپنی ڈائری پر تحریر کیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر ڈائری بند کر دی۔ سائڈ ٹیبل کے ڈراز میں اس نے ڈائری رکھی جو کہ اس نے صبح ہوتے ہی واپس اپنے بیگ میں ڈال لینی تھی تاکہ کوئی پڑھ نہ سکے، اور پھر اس نے نائٹ لیمپ بند کر دیا۔ وہ گھر دیر سے ہی لوٹا۔ اس کے گھر لوٹنے تک جیمرے خاتون سو چکی تھیں، یوں وہ ان سے نہیں مل سکا۔ میرائے جاگ رہی تھی لیکن اس کے آنے کی خبر اسے نہ ہوئی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ پہلے فریش ہو کر آیا، الماری کھولی اور اس میں سے تاریخ پر مبنی ایک کتاب نکالی اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ آنکھیں بوجھل سی تھیں۔ اسے ابھی نیند نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں چلنے والے خیالات کی جنگ اسے سونے نہیں دے گی۔ اپنے آپ کو ان خیالات کی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے وہ کتاب کو کافی غور سے پڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی سب بے سود ہی رہا۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کتاب سے سر ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر اس نے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے میرائے کھڑی تھی جو ایک ہلکے سبز رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے۔ آ جاؤ میرائے، اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کچھ تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔ میرائے نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ براق اب اپنی کتاب بند کر رہا تھا۔ میرائے اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے پوچھا۔ بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کیوں اب تک جاگ رہے ہیں؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ براق ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نیلی بوجھل آنکھوں میں نمی کی لہر مزید گہری ہوئی۔ انسان تب تک نہیں سو سکتا جب تک اس کا ذہن ہر قسم کی جنگ سے آزاد نہ ہو، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میرائے کو اس کی بات ٹھیک سے سمجھ نہ آئی۔ کیا ہوا براق آبے؟ کم از کم یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ پریشان تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ جب آپ کو اپنوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے نا تو آپ کو واپس فکس ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس نے اپنی باروں سے زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل بھی اس کی نیلی آنکھوں کی طرح ہی بوجھل تھا۔ اپنے آخر کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟
اپنے دھوکہ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ براق نے شانے اچکائے۔ وہ یہ سن کر خاموش رہی۔ آج نیوز میں سینئے پارک کے شاپنگ مال کے بارے میں آ رہا تھا، ہر کوئی آپ کی بہت تعریف کر رہا ہے، اس نے کہا تو اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ سچ تھا کہ سینئے پارک والا واقعہ خاصا مشہور ہو گیا تھا اور آج نیوز میں ہر طرف براق یامان کی بہادری کے ہی چرچے تھے۔ براق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے جیسے اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ میرائی بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پریشان ہے، اس لیے وہ ابھی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تاریخ تھی 5 مارچ 2022۔ شہروں کی ملکہ کو آفتاب کی تیز اور آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی نے گھیر لیا تھا۔ موسم صاف اور شفاف تھا۔ سفید روئی کی مانند بادل بھی وقفے سے افق پر جھلملاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل کے کمرے میں موجود تھیں۔ عریشہ موبائل کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی اور نینا لیپ ٹاپ پر ترکی کی مشہور جگہوں کے متعلق ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی۔ آج ان دونوں کا ترکی میں 5واں دن تھا۔ اس سینئے پارک والے واقعے کے بعد وہ دونوں مزید کسی جگہ پر گھومنے نہیں گئی تھیں، لیکن سیودا ان سے ملنے آتی رہی تھی۔ وہ انہیں ترکی کی کافی نئی جگہوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی یقین دلاتی رہی تھی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نینا تو چلنے کو تیار تھی، لیکن عریشہ نہیں۔ وہ اس دن والے واقعے سے کافی پریشان تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیلی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں کہ تبھی اس خاموشی میں خلل پیدا ہوا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ عریشہ فون بند کر کے بستر سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ کون ہے؟ بین، میں سیودا ہوں، عریشہ کے پوچھنے پر جواب آیا۔ عریشہ ایک دم مسکرائی اور اس نے دروازہ کھولا۔ نینا نے بھی لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت اور مسکراہٹ قائم ہوئی۔ سیودا کمرے میں داخل ہوئی تو عریشہ اس سے کافی خوش دلی سے ملی۔ اس کے بعد نینا بھی بیڈ سے اٹھی اور اس سے جا کر ملی۔ مرحبا، سیودا اس سے ملنے کے بعد صوفے پر آ کر بیٹھی۔ تو کیا لوگی سیودا، کافی یا چائے؟ نینا نے خوش دلی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں تمہیں بس کچھ بتانے آئی ہوں، وہ نفی میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، بتاؤ۔ وہ اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ سیودا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈاکیومنٹری کیسی جا رہی ہے؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اس نے ان 2 دنوں میں ڈاکیومنٹری میں جو کچھ لکھا تھا وہ کافی نہیں تھا، اسے ابھی بہت سی جگہوں پر جانا تھا اور معلومات اکٹھی کرنی تھی۔ اچھا، تمہیں کچھ کہنے سے پہلے میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے ہینڈ بیگ میں سے ایک خوبصورت انویلپ نکالا اور اسے مسکراتے ہوئے نینا کو ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پہلے اس انویلپ کو ناسمجھی سے دیکھا اور پھر سیودا کو۔ عریشہ بھی کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر موجود بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ خود ہی دیکھ لو، اس نے شانے اچکائے۔ اس نے وہ انویلپ کھولا، اس میں ایک خوبصورت کارڈ موجود تھا۔ وہ کارڈ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس پر سنہرے چمکتے ہوئے الفاظ میں تحریر تھا۔ سیودا اوزمیرویڈز یوسف الطان۔ یہ الفاظ پڑھ کر وہ خوشی اور حیرت سے چونکی۔ سیودا، بہت بہت مبارک ہو، یہ کہتے ہوئے اس نے سیودا کو پیار سے گلے لگا لیا۔ بہت ہی کم عرصے میں سیودا کی ان دونوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تمام، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی شادی نہیں ہو رہی، صرف منگنی ہو رہی ہے، اس نے گلے ملنے کے بعد بتایا۔ جو بھی ہو، یہ بات بہت خوشی کی ہے۔ ایوت، اور تمہارے ہی ہو نا؟ اور یہ سن کر نینا نے ایک نظر عریشہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ انہیں جانا چاہیے۔ سیودا، میں وہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں گی، میں وہاں کیا کروں گی؟ اس نے اب کی بار تھوڑا ہچکچا کر کہا۔ سیودا کے چہرے پر ناگواری کی کچھ لہریں امڈیں۔ پلیز، نینا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ نہیں سیودا، ایسے اچھا نہیں لگتا، وہ راضی نہ ہوئی۔ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تم آ رہی ہو، اور دیکھو یہ تمہاری ڈاکیومنٹری کے لیے بھی اچھا ہے۔ اب اسے وہاں سے باقاعدہ آنے کے فائدے بتانے لگی۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس نے بھویں اکٹھی کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ایسے تم جان سکو گی کہ ہم ترکوں کی روایات کیا ہیں، ہمارے یہاں منگنیاں وغیرہ کیسے ہوتی ہیں، سمجھ آئی؟ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں سیودا، بس، اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن سیودا نے اصرار کرنا نہ چھوڑا۔
عریشہ وہاں جانا چاہتی تھی لیکن نینا کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ نینا تمہیں ادھر بہت سے لوگ جانتے ہیں، تم ادھر بور نہیں ہوگی، اور دیکھو میری زندگی کا اتنا بڑا دن ہے، میری بات مان لو پلیز۔ اس کی آنکھوں میں اب ہلکی سی نمی امڑ آئی تھی۔ نینا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے اس نے کہا تو سیودہ نے اسے فوراً نرمی سے گلے لگا لیا، ساتھ ہی ساتھ عریشہ بھی اس کی جانب بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ یہ منظر تھا براق یامان کے گھر کا۔ وہ لیونگ روم میں موجود تھا، صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی آنکھیں موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ آج کام زیادہ نہیں تھا، وہ دوپہر میں ہی گھر آ گیا تھا، ایسے دن صرف کبھی کبھی ہی اسے نصیب ہوتے۔ جیمرے خاتون لیونگ روم میں داخل ہوئیں۔ ایک نظر صوفے پر بیٹھے براق کو دیکھا جس کی نگاہیں موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے ہلکے سے تاثرات ابھرے۔ ایک تو اگر یہ کسی دن جلدی گھر آ جائے تو موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتا، انہوں نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کے باوجود بھی کہ جب وہ آیا تھا تو ان سے اور میرائی سے کافی دیر تک بات چیت کرتا رہا تھا، لیکن پھر بھی انہیں اس کے یوں فارغ وقت میں موبائل استعمال کرنے پر اکثر غصہ آ جاتا۔ براق تم بھی چلو گے سیودہ کی منگنی پر؟ آخر وہ تمہاری فرسٹ کزن ہے، اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا۔ براق نے موبائل بند کیا اور صوفے سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ نہیں انے، آپ پلیز مجھے فورس مت کریں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ جیمرے خاتون اسی بات کی توقع کر رہی تھیں اس سے۔ ٹھیک ہے مت آؤ، ادھر سب کے گھر والے ان کے ساتھ ہوں گے اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے پاس بھی ایک ہتھیار تھا، کافی مضبوط ہتھیار، ایموشنل بلیک میلنگ۔ آنے میرائے جا تو رہی ہے آپ کے ساتھ، اس نے نرمی سے کہا۔ اب تم چپ کر جاؤ، انہوں نے خفیف سے لہجے میں کہا۔ براق چند لمحے خاموش رہا، کچھ سوچا۔ آنے ادھر نازلی بھی ہوگی اور پھر وہ اپنی فضول باتوں سے میرا سر کھائے گی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کی فضول باتوں کا جواب دوں، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ ایسے مت کہو، وہ جیسے بھی ہے تمہاری ہونے والی منگیتر ہے، انہوں نے اسے ٹوکا۔ منگنی ہوگی تو منگیتر بنے گی نا، اس نے لب دانتوں میں دباتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ سب سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے پوچھا۔ میں آپ کو نازلی کے لیے انکار کر چکا ہوں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ یہ سن کر وہ مزید خفا ہوئیں۔ آخر کیوں؟ دیکھو یا تو ہو اس کے پیچھے کوئی وجہ، تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں کل ہی اس کے گھر رشتہ لے جاؤں گی۔ وہ پھر اسی بات پر آ گئی تھی۔ براق سر پکڑ کر رہ گیا۔ نہیں آنے، مجھے کوئی پسند نہیں، اس نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی بحث ختم نہ کی۔ بس ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے، صرف منگنی کر لو، 27 کے ہونے والے ہو تم، انہوں نے اسے باور کرانے کی کوشش کی۔ آنے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، اس نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم چل رہے ہو نا؟ اب دیکھو جب آنے اتنی بار کہیں تو بات مان لینی چاہیے، اور یہ سن کر وہ مسکرایا۔ ایوت، ان کا کندھا نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے اس نے اپنے ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بھی آ کر براق یامان کمانڈر ان چیف کی والدہ تھیں، اپنی بات منوانے کا ہنر انہیں اچھے سے آتا تھا۔